बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर सरसरी नज़र डालेंगे। बात तो कोई नहीं, जालिम भी वही, मजलूम भी वही, और पिछले 3 साल तारीख के स्याह तरीन अदवार। आज शहीद अरशद शरीफ का यौम पैदाइश है। शहीद अरशद शरीफ का यौम पैदाइश है। वो अरशद शरीफ जिसे पाकिस्तान में 16 मुकदमा दर्ज किए और कीनिया में मरवा दिया गया। आज इमरान खान को 1.5 साल जो जमहूरियत के लिए जदोजहद करें, उन्हें जेल में बंद हुए झूठे बेहुदा गलीज मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। आज काशिफ अब्बासी और 50 के करीब सहाफियों को यहाँ से कम बेशतर होगा ऑफ एयर करा दिया गया, नौकरियों से निकलवा दिया गया। जुल्म की इंतहा है। मौजूदा निजाम चोरी के मैंडेट वाली हुकूमत को बचाने के लिए हर गैर आईनी, हर गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मगर अडयाला जेल में बंद इमरान खान को 1.5 साल से ज्यादा अरसे से जेल में रखने के बावजूद भी हुक्मरान अवाम से डरते हैं, अवामी मकामात पर जाने से खौफजदा हैं। बगैर सिक्योरिटी के अपने ही घर नहीं रह सकते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्कूलों में टीचरों को खौफजदा करके शनाख्ती कार्ड लेके, नाम लेके, कॉलेजों में जाके मरियम नवाज साहबा लेक्चर देती हैं। कभी आए तो आपको दिखाएं, बगैर सिक्योरिटी के जाएं, अवाम आपके बारे में कहती क्या है। हुकूमत का अवाम में जाना नाकाम है। अवाम से दूर रहकर अरबों रुपए के अखबारात जो छपते ही नहीं, टीवी में इश्तिहारात में 1 साल की बेमिसाल कामयाबी के दावे करने वाले कितने खोखले हैं, कितने झूठे हैं, इसके बारे में किताबें लिखी जा सकती हैं। शहबाज शरीफ वजीर आजम होते हुए भी मेरा सबसे काबिल एहतराम है, लेकिन उनसे एक वजीर बहुत मजबूत है। मरियम नवाज पंजाब में अलग शिकस्त फाश के बावजूद वजीर आला बन गई, लेकिन सरकारी अदारों के बलबूते पर मुखालिफिन को कुचलने और आवाज़ इज़हार राय को पाबंद करने के बाद 1 साल बेमिसाल के झूठे पब्लिसिटी कर रही है। अरबों रुपए के इश्तिहारात हैं। नाज़रीन, पिछले इन 3.25 सालों में इमरान खान ने जो अवाम को शऊर पैदा किया अपना हक लेने का, करप्शन के खिलाफ आगे बढ़ने का, जमहूरी जद्दोजहद का, हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के जरिए अवाम पर जो जुल्म और सितम के पहाड़ गिराए, उसकी तो एक तवील दास्तान है। उसके लिए कई किताबें चाहिए। अदलिया को 26वीं तरमीम में कंट्रोल कर लिया गया। मीडिया को और सोशल मीडिया के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन है। कैमरे और टीवी के दौर में जितना झूठ सरकारी सरपरस्ती में बकाया जा रहा है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं मरियम नवाज साहबा या किसी भी हुक्मरान से कहता हूं, कॉलेजों में पसंदीदा अफराद से मर्जी के सवालात करवा कर और अपनी जबरदस्ती तारीफें कराकर तालियां बजाने के बाद कभी अवाम में हुकूमत की हमदर्दी पैदा नहीं आप कर सकती। अवाम में नफरत और नापसंदगी है। आपने मौजूदा हुक्मरानों ने और इनको लाने वालों ने बानी पीटी इमरान खान उसकी क़यादत पर 188 मुकदमा कत्ल, गद्दारी, दफा 144 की खिलाफवर्जी और दीगर हजारों काम कर लिए, लेकिन अवाम के गमो गुस्से का आज भी शिकार है। इनकी हुकूमत सिर्फ बसाखियों के सहारे खड़ी है। नादरीन, आप कहते हैं कि मीडिया आजाद है। सईम लगारी को अगवा क्यों किया गया? क्या उसने
ملکہ برطانیہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں ایک سوال ہی کیا تھا، تو بارش کی چند بوندوں نے جو آپ نے سڑک کے کنارے موٹر سائیکل کے گرین لائن لائی، وہ تو پانی کی طرح بہہ گئی۔ سوال تو اس کا سچ تھا، پھر چند دن اس پر مظالم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ صحافیوں پہ مظالم کی ایک طویل داستان ہے۔ میڈیا پر حکومت کی بجائے نہ نظر آنے والی طاقتیں لکھتی ہیں فلاں وزیر کو اتنی کوریج دی جائے، فلاں وزیر کو اتنی کوریج دی جائے۔ جو جمہوریت کی بے توقیری ان فارم 47 والوں نے کی، یہ رسوائے زمانہ بن چکے ہیں۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ آپ کہتی ہیں 1 سال کی بے مثال کارروائی۔ میری گزارش ہے کہ پچھلے کرپشن تو شروع سے ہو رہی ہے، اس میں دو رائے نہیں، عمران خان کے دور میں بھی تھی، اس سے پہلے بھی تھی، اس سے پہلے بھی تھی، اس سے پہلے بھی تھی، اور 76 سال سے کرپشن کی دیمک ملک کو چاٹ رہی ہے۔ لیکن 1 سال تو آپ نے کرپشن کے جتنے چھکے مارے ہیں، آپ کا ہر چھکا ہسپتالوں میں دوائیں غائب ہو گئی۔ آج میو ہسپتال چلے جائیں، گنگا رام ہسپتال چلے جائیں، جناح ہسپتال چلے جائیں، پی ایچ سے چلے جائیں، زندگی بچانے کے لیے دوائیوں کے لوگ ترس رہے ہیں۔ اندر کوئی ویاڑی سے آیا ہے، کوئی گجرات سے آیا ہے، ہسپتال کا پیشنٹ ہے، اسے چادر پھٹی ہوئی ہے، بلیاں وارڈوں میں پھر رہی ہیں، سرکاری ہسپتالوں کی بات کر رہا ہوں، دوائیں مل نہیں رہی، اس کا اٹینڈنس باہر فٹ پاتھ پہ سو رہا، ڈاکٹر دیکھنا نہیں پسند کرتا، کیونکہ ڈاکٹر جو پروفیسر رات کو پرائیویٹ ہسپتالوں میں نوٹ بنانے کی مشین بنا رہے ہیں، نیشنل ہسپتال ہو گیا، عمر ہسپتال جیسے انے واہ پیسے کمانے والے حمید لطیف، سرجی مٹ، ان کے آپ اخراجات بتا دیں کتنے اور انکم کتنی ہے، منشیات سے زیادہ پروفٹ ہے۔ ہاں 1 سال بے مثال ہوا کرپشن میں، ہر ادارے میں، زکوٰۃ و عشر ہو، پولیس ہو، نیب ہو، ایکسائز ہو، فوڈ ہو، زراعت ہو، تعلیم ہو، ایف آئی اے ہو، ریلوے ہو، کوئی ایسا بتائے کہ جس میں اربوں روپے کی کرپشن نہیں ہو رہی، اور ملک کا چول سیٹھ جو کھرب پتی ہیں، میں ارب پتی نہیں، اب کھرب پتی پہ جو 4-5 ہزار 2 ہزار ارب کے مالک ہے، 90% ٹیکس چوری کر رہے ہیں۔ 1 سال بے مثال اس حکومت کی کارکردگی کس لیے مناتے ہو؟ ہسپتالوں میں جاؤ، دوائیں زندگی بچانے والی دوائیں نہیں ہیں۔ کسی ایک سکول میں مجھے بتا دیں لاہور میں جو صوبائی دارالحکومت ہے، کس ایم پی اے کا، کس وزیر کا، کس سیکٹری تعلیم کا، کس سیکٹری سکول کا، کس سیکٹری ہیلتھ کا، سیکٹری ایکسائز کا، سیکٹری زراعت کا، ہوم سیکٹری کا، چیف سیکٹری کا بچہ، بھتیجا، بھانجا سکول پڑھتا ہے؟ زمین پہ بیٹھے بے بسی کی علامت۔ اگر کسی نے اپنے گھر کا زیور بیچ کے، کسی کی ماں نے دن رات محنت کر کے بچہ پڑھا لیا تو نوکریاں نہیں ملتی، صرف وہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کی مرضی، یا طاقتور لوگ ہی بھرتی کراتے ہیں۔ ایسی وحشت اور دہشت سے کرپشن نے عروج کیا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ پاکستان میں کرپشن کے بغیر 1 سال بے مثال کامیابی کا تصور نہیں ہے۔ آپ بہت جاتی ہیں اسکولوں میں، ڈی سی اور ایس ایس پی اور آئی جی اور ڈی جی اور کمشنر جا کے لوگوں کو قسمیں لیتے ہیں، جس نے سوال کیا اس کے بیوی بچے اٹھا لیں گے، اسے اغوا کر لیا جائے گا، اس کو لاپتہ کر دیا جائے گا، اس کا شناختی کارڈ کینسل کر دیا جائے گا، اس کے پاسپورٹ کینسل کر دیے جائیں گے، اس کا کرمنل ریکارڈ بنا جائے گا۔ سرکاری افسر دھمکیاں دیتے ہیں۔ پولیس جو کبھی عوام کی محافظ ہوتی تھی، آپ نے اس کو عوام کا دشمن بنا دیا، مخالفین کو کچلنے کے لیے، طریقے انصاف کو کچلنے کے لیے۔ اسی لیے عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے 5 دفعہ آفر ہوئی کہ آپ کو باعزت بری کر دیں گے، صرف موجودہ لولے لنگڑے چوڑی کے نظام کو چلنے دیں۔ پاکستان میں پرامن احتجاج نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان کے دور میں مریم نواز صاحب، آپ اور مولانا فضل الرحمان اسلام آباد سپریم کورٹ ڈی چوک میں جا کے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کیا، ججوں کو دھمکیاں دی۔ آج جن ججوں کو دھمکیاں دی، آج انہی عدلیہ میں آپ نے 26ویں ترمیم کے تحت من پسند جوڈیشل کمیشن کے تحت جج بھرتی کر لیے تاکہ عمران خان کو ریلیف نہ ملے، عام شہریوں کو ریلیف نہ ملے۔ کروڑ کروڑ روپیہ وکلا کی فیس ہو گئی، وکلا بھی آپ کے خلاف احتجاج پہ۔ کپاس کی فصل ہوئی نہیں آپ کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے، گندم تباہ ہو گئی۔ زرعی ملک جو 70% تھا، زراعت سے ہم ترس رہے ہیں، دنیا سے امپورٹ کر رہے ہیں۔
ٹیکسٹائل جو عمران خان کے دور میں ترقی پہ جا رہی تھی، مزدور فیصل آباد میں ملتا نہیں تھا، اب 40% انڈسٹری بند ہو گئی۔ ایک سال شرمناک موجودہ حکومت کا۔ یہ بناؤ رو کہ ہمیں اللہ نے ایک خدمت کا موقع دیا تھا، ہم نے مخالفین کو کچلنے میں طاقت صرف کر دی۔ ہر وہ سرکاری افسر جس نے حلف لیا ہے آئین اور قانون کے تحت عوام کی بہتری کے لیے، عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے، عوام کو سہولتوں کے لیے، ایل ڈی اے میں اربوں روپے کی کرپشن ہے، اوقاف میں اربوں روپے کی کرپشن ہے۔ مریم نواز صاحبہ اور نوشباب موجودہ حکمران اور ان کو لانے والے جنہوں نے 25 کروڑ عوام کی رائے چوری کی۔ عمران خان آپ سے نہیں ٹوٹ رہا تو کیا بدلہ 25 کروڑ عوام سے لوگ ہیں؟ کرپشن بڑھا کر، تعلیم کی سہولتیں چھین کر، صحت کی سہولتیں چھین کر، نا انصافی کر، قبضہ گروپ کی سرپرستی کر کر، تھانہ کھانا نشتر، اور اس طرف پتہ کریں زمینوں کی اربوں روپے کی پراپرٹی کا کام کون، کسی اہم شخصیت کا بیٹا کس کے ساتھ مل کے کر رہا ہے۔ آپ نے کرپشن کو لیگل بنا دیا ہے۔ آپ نے صحافیوں سے صحافت کی آزادی چھین لی ہے۔ ڈکٹیشن سے ایجنڈا جرنلزم کروایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں پرامن احتجاج کا حق نہیں، لیکن عمران خان کی کال پر امریکہ ہو، برطانیہ ہو، سویڈن ہو، اٹلی ہو، پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ نہ کسی کے گھروں میں چھاپے پڑتے ہیں، نہ کسی کی بیٹی اٹھائی جاتی ہے، نہ چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، نہ کنٹینر کیا جاتا ہے، نہ کسی کا گھر توڑا جاتا ہے، نہ سامان توڑا جاتا ہے، اور وہ پرامن احتجاج کرتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں۔ اور پاکستان میں آپ نے درجنوں مرتبہ تحریک انصاف نے احتجاج کی، کال دی، تو آپ کبھی مینار پاکستان کے جلسے کی اجازت ہی نہیں دیتے، اور خود نارووال میں سکول کے سرکاری افسروں کو لا کر، سرکاری افسروں کو، ڈپٹی سیکرٹری ایجوکیشن کو لا کر جلسیاں کر کر کہتے ہو کہ میں پاپولر ہوں۔ اور یار یہ جو اربوں روپے کے اشتہارات دیتے ہو، ان کا جواب دینا ہوگا، آپ کو بتانا ہوگا کہ ہسپتالوں میں غریب کا علاج نہیں ہو رہا، لوگ مر رہے ہیں سسک سسک کے۔ سرکاری پروفیسر جو ہیں سرکاری ہسپتالوں میں 90% علاج ہی نہیں کرتے، شام کو کہتے ہیں 5,000 روپیہ فیس دو پرائیویٹ ہسپتالوں میں، نال 10-15 ٹیسٹ کر دیتے ہیں۔ غریب آدمی سے اپنے زندگی جیسی نعمت چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لاکھوں لوگ بیرون ملک جا رہے ہیں۔ آپ نے پاکستان کو داغ بنا دیا ہے۔ کبھی ٹی وی پر جھوٹ بولنے کی بجائے صرف سرکاری پروٹوکول کی جائے انارکلی سے شاپنگ کریں۔ آپ تو ہیرڈ میں شاپنگ کرتے ہیں، آپ تو امریکہ میں کرتے ہیں۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، آپ کی پاکستان تو کیا یو کے میں، لندن تو کیا، پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں، کھربوں روپے کے مالک ہو، اور اس ملک میں 90-70% لوگ خط غربت سے نیچے گزار رہے ہیں۔ اتنا جھوٹ بول رہے ہو، اور ان کو لانے والے لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ پرامن احتجاج نہ کریں۔ ارشد شریف کی آج جو ہمیں پیدائش ہے، ہمارا دوست ہما علی شاہ صاحب آئے تھے، طاہر ملک تھے، امین حفیظ تھے، یوسف مرزا صاحب تھے، آج وہ اسلام آباد میں اس کی برسی آج کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ ارشد شریف نے پاکستان میں سب سے زیادہ پاک فوج کے لیے فرنٹ لائن پر کوریج کی۔ اس کا کیا قصور تھا کہ رجیم چینج کے بعد اس نے اپنا موقف بدلنے سے انکار کر دیا، 16 مقدمہ درج کروا دیے۔ ملک کی جگہ تنگ کی، شہید ارشد شریف کی یوم پیدائش ہے، وہ جنتی ہے۔ آپ نے اسے ملک چھوڑنے میں دبئی گیا تو آپ کا سفارت خانہ اور لوگوں نے اسے کہا 48 گھنٹے 24 گھنٹے کے اندر دبئی چھوڑ دو، کینیا میں اس کو مروا دیا گیا۔ آج اس کی بزرگ ماں جس کی آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی ہے، پاؤں سے چل نہیں سکتا، اس کی بیوی، اس کے بچے اور پاکستان کے لاکھوں لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں حکمرانوں، شاہ خاصان میں سرکاری افسران، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ، گورنر اور تمام وزراء اور تمام سرکاری ادارے بشمول پولیس و عدلیہ اور جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں جو عوام کے ڈسپے سے، آپ اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے قانون کا غلطی، لوگ آپ سے انصاف چاہتے ہیں۔ آپ نے ظلم کا جو بازار گرم کیا ہے، شہید ارشد شریف آج جنت میں ہے، اور آپ سے پوچھ رہا کہ مجھے قتل کیوں کرایا، میرے پر 16 مقدمہ درج کیوں کرائے۔ اسی لیے شاعر احمد فرہاد نے کہا ہے، تم کو چیختی نہیں پیارے یہ ڈگر، تم کو چیختی نہیں پیارے یہ ڈگر، ہو آر یو، ہم تو اس ملک کے
مالک ہیں مگر ہو آر یو. یہ احمد فریاد جنہوں نے بڑی سختی کاٹی ان کا ہے بیان. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم نے چیف جسٹس افریدی سے ملاقات کی، لیکن چیف جسٹس نے اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈروں کو جنید اکبر خان، سلمان اکرم راجہ، عاطف خان اور دیگر سینئر وکلاء کو عدالت کے حکم کے باوجود اڈیالہ جیل کے ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے نہیں ماننے دیا. ہر اس کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو چلا کون رہا ہے؟ کیا عمران خان سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ڈوب تو نہیں مرو گے تم؟ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت لا قانونیت ہے. صرف ٹک ٹاکر زیادہ تیز نکلنے سے طالب علموں کی آپ رائے نہیں بدل سکتے. اپنے لیے ہی لے کر آتے ہیں. کبھی نیوٹرل لوگوں کو مریم نواز صاحبہ جا کے سنیں، پھر آپ کو پاکستان کی حقیقت نظر آئے گی کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. شاہد اقار عباسی کہتے ہیں چیف جسٹس کی حیثیت ایک بے اختیار چیف جسٹس سے زیادہ نہیں. انہوں نے سخت لفظ استعمال کیا. سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے قریب تھے. اس سے بھی بڑی بات کہہ سکتا ہوں کہ چیف جسٹس کی حیثیت ایک چیف جسٹس والی بے اختیار ہے. ناظرین، یہ وہ حقیقت ہے. سود تو صحیح جہاں میں افسانہ، تیرا افسانہ کیا گڑبڑ، مجھے فکرہ نہیں آتا، کہتی ہے تجھے خلق خدا غیبانہ کیا. ناظرین، دوسری طرف ہمارے جو اس وقت میڈیا پر قدغن ہیں، پابندیاں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جبران الیاس کہتے ہیں رہی بات کہ کون جیت رہا ہے تو اس پر پھر بحث ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات پر تو سب متفق ہوں گے کہ اس سے پہلے مافیا کو اتنا مضبوط نہیں دیکھا تھا. یوتھ کو سبق پڑھانے کے لیے گئے تھے، الٹا یوتھ اور خواتین نے ان کو ٹھیک ٹھاک سبق پڑھا دیا. سرکاری پروٹوکول میں جا کر اور عوامی رائے جاننے کے لیے ایک دفعہ کوشش تو کریں. جنید اکبر نے کہا ہے کہ عمران خان جب بھی کال دیں گے وہ آئیں گے. عالیہ حمزہ نے سیاست کی دے دی. عید کے بعد، گرینڈ الائنس کے بعد پاکستان میں ایک بڑی موومنٹ چلنا چاہ رہی ہے جسے پولیس، ایف آئی اے طاقت اور اینٹی کرپشن سے روکا جائے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے ججی سینیٹری لسٹ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. پشاور ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کی تعیناتی کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے. یہ ظلم و ستم کے بازار کبھی تو ختم ہوں گے، کبھی تو ان کا جانا ٹھہرے گا. آج نہیں تو کل صحیح. ناظرین، یہ حکومت اپنی بیساکھیوں پر ہے. ان کی 1 سال بے مثال نہیں، 3 سال ظلمستان، پاکستان نہیں ظلمستان. اداروں کو ہوج کے ناخن لینے ہوں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.